बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। एफपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी कर रहे हैं हम, और हमने इकबालियात को डिस्कस कर लिया, हमने गालिब को भी कर लिया, हमने मीर तकी मीर को भी कर लिया। आज से हम स्टार्ट करेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को, उनका ख़ानदानी पस मंज़र, उनकी तालीम, हालात ज़िंदगी और उनकी तसानीफ़ को आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि उनकी तमाम अहम तसानीफ़ में से एक किताब को डेली डिस्कस किया जाए। जैसे उनकी मारूफ़ तसानीफ़ हैं, उनका तज्ज़िया वगैरह डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उनसे रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट सवालात जो ना सिर्फ टेस्ट में बल्कि इंटरव्यू में भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए, और कहाँ पैदा हुए? ये पानीपत में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में। इनके वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा ईज़्द बख्श। एक लाइन में आपके पास 4 सवाल हैं। हाली कब पैदा हुए? 1837 में। कहाँ पैदा हुए? पानीपत में। उनके वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा ईज़्द बख्श। और 9 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी हाली 9 साल की उम्र में यतीम हुए थे। और कुछ ही अरसा बाद उनकी वालदा का दिमाग माऊफ हो गया था, तो हाली की तरबियत, उनकी परवरिश उनके बड़े भाई ने की थी, और उनके बड़े भाई का क्या नाम था? इमदाद हुसैन। नेक्स्ट है हाली की तालीम। पहले मैं ब्रीफ सा शेयर करती हूँ, उसके बाद पेचीदगी में यानी डिटेल में बाद में हम जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को पता तो चल जाए बेसिक। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो 1 महीना पढ़ने के बाद स्किप कर देते हैं, आगे फ़ीस ही नहीं भेजते, तो उन्हें भी फ़ायदा हो जाए, उन्हें बेसिक तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक पहले पहल तो हाली ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था, उसके बाद अरबी की तालीम शुरू की थी, और 17 बरस की उम्र में उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी शादी कर दी गई थी। अब उन्होंने दिल्ली जाने का, पानीपत से दिल्ली जाने का इरादा कर लिया, और 2 साल तक अरबी, सर्फ़ व नहव और मंतक वगैरह पढ़ते रहे थे। कब उनकी शादी हुई थी खिलाफ मर्ज़ी? 17 ईयर्स की एज में। नेक्स्ट है उनके हालात ज़िंदगी। अच्छा, स्पेशली थैंक यू सो मच उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे विश किया टीचर्स डे पे। बड़े अच्छी अच्छी दुआएं आई हुई थी मुझे, और अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हुए थे, और अच्छे अच्छे वो बने हुए थे स्टिकर्स वगैरह मेरे नाम के। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने तो मुझे अच्छे अच्छे अल्फाज में याद किया हुआ था, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं अब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी। हाली के बचपन का ज़माना हिंदुस्तान में तमद्दुन और माशरत के इंतहाई ज़िवाल का दौर था। क्यों? क्योंकि हाली 1837 में पैदा हुए थे, और 1857 में गदर की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी मुग़ल सल्तनत। सल्तनत मुग़लिया जो 300 साल से अहले हिंद ख़ुसूसन मुसलमानों की तमद्दनी ज़िंदगी का मरकज़ बनी हुई थी, दम तोड़ रही थी। सियासी इंतशार यानी सियासी अफरा तफरी की वजह से जमात का शिराज़ा बिखर चुका था, और इनफरादियत की हवा चल रही थी, यानी हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी। 1856 में हिसार के कलेक्टर के दफ्तर में मुलाजिम हो गए। कौन? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। लेकिन 1857 में पानीपत दोबारा आ गए गदर के हालात की वजह से। 3-4 साल बाद जहांगीराबाद के रईस मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के बच्चों के अतालीक मुकर्रर हुए। अतालीक से क्या मुराद है? अतालीक कहते हैं रहनुमा को, उस्ताद को, तरबियत देने वाले इंसान को। और मुस्तफ़ा खान शिफ्ता जहांगीराबाद के एक रईस थे, और वहाँ उन्होंने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उनके बच्चों की तालीम और तरबियत की थी। नवाब साहब की सोहबत से, यानी कि मुस्तफ़ा खान शिफ्ता की सोहबत से मौलाना हाली की शायरी चमक उठी, क्योंकि शिफ्ता खुद शायर थे। तकरीबन 8 साल ये मुस्तफ़ा खान शिफ्ता से मुस्तफ़ीद होते रहे थे, फिर दिल्ली आकर गालिब के शागिर्द हो गए थे। अगर पेपर में आ जाए कि हाली किसके शागिर्द थे, गालिब भी हो और शिफ्ता भी हो, और आगे लिखा हुआ हो अलिफ और बे दोनों आंसर, तो आपने दोनों वाले को चूज़ कर लेना है। गालिब की वफ़ात पर हाली लाहौर चले आए और गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार की।
لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ انجمن پنجاب پر ڈیٹیل سے آلریڈی لیکچر پڑھایا ہوا ہے ہسٹری آف اردو لٹریچر والوں کو، لیکن آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیل سے لیکچر شیئر کر دوں گی کیونکہ حال ہی کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے انجمن پنجاب کو بھی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے۔ محمد حسین آزاد جو کہ انجمن پنجاب کے سیکریٹری تھے، ان کے ساتھ مل کر حالی نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی اور شعر و شاعری کی خدمت کی۔ انجمن پنجاب کی یعنی کہ اسپیشلی لاہور کی ایک تنظیم تھی اور اس میں مشاعرہ ہوتا تھا۔ اردو ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے انہوں نے ایک اپنی کاوش کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت کی جائے، اردو شاعری کو فروغ دیا جائے اور اردو شاعری میں غزل کی بجائے اسپیشلی نظم کو زیادہ فوکس کیا جائے۔ یہ ان کے مقاصد میں سے تھا۔ اور لاسٹ ٹائم PPSC لیکچرر اردو کے انٹرویو میں ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ انجمن پنجاب کے 2 مقاصد بتائیں۔ اور ہال رائڈ، کرنل ہال رائڈ اس کے سربراہ تھے، سیکریٹری تھے محمد حسین آزاد، اور انجمن پنجاب لاہور میں قائم ہوئی تھی۔ اس میں ٹوٹل 10 مشاعرے ہوئے تھے۔ 1874 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی 1865 میں، جبکہ اس کے جو مشاعرے ہوئے تھے باقاعدہ طور پہ جا کے وہ 1874 میں ہوئے تھے اور 1875 تک صرف 10 مشاعرے ہوئے تھے اس کے۔ محمد حسین آزاد تمام مشاعروں میں شامل تھے لیکن حالی نے کچھ مشاعرے سکپ کیے تھے۔ نیکسٹ ہے، کچھ عرصہ لاہور میں رہنے کے بعد دوبارہ دلی چلے گئے اور اینگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے۔ کہاں معلم ہوئے، لاہور کب گئے، کس کے ساتھ رہ کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، یہ ایک ایک چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ شیفتہ کی صحبت میں کتنا عرصہ رہے اور ان سے مستفید ہوئے، 8 سال، سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب وہ دلی پہنچ گئے اور اینگلو عربک کالج میں معلم ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی اور وہ ان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اور انجمن پنجاب میں حالی نے کتنے سال گزارے تھے؟ 4 سال گزارے تھے۔ جب وہ سر سید سے وابستہ تھے یعنی سر سید سے متاثر ہو رہے تھے، اسی دوران 1879 میں مسدس حالی لکھنے کی فرمائش کی تھی سر سید نے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ مسدس حالی نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ سر سید احمد خان کی فرمائش پر، اور یہ 1879 میں لکھی گئی تھی۔ مسدس سے مراد ایسی شاعری جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ مسدس کے معنی، مسدس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں 6 کے، یعنی کہ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، پہلے 4 مصرے باہم ہم قافیہ ہوں اور 5واں اور 6واں آپس میں ہم قافیہ ہو، اسے کہتے ہیں مسدس۔ مسدس کے بعد حالی نے اسی طرز کی اور بھی بہت ساری نظمیں لکھی تھیں جن کے سیدھے سادے الفاظ تھے، اور انہوں نے فلسفہ، تاریخ، معاشرت اور اخلاق کے ایسے پہلو بیان کیے اپنی نظموں کے ذریعے جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حالی کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ سہل ممتنع کی مثالیں ملتی ہیں۔ سہل ممتنع سے مراد، میں ایسے الفاظ اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ FPSC میں ذخیرہ الفاظ کا بھی، اردو کا جو آپ کو سلیبس شیئر کیا ہوا ہے اس میں ذخیرہ الفاظ کا بھی لکھا ہوا تھا۔ ذخیرہ الفاظ سے مراد ڈیفرنٹ الفاظ کے آپ کو معنی آنے چاہیے، مختلف الفاظ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی مطالعہ اگر وسیع ہو دین ذخیرہ الفاظ مائنڈ میں بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ایسے مشکل الفاظ یوز کر کے پھر ان کے مطلب سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ چیزیں یاد ہوتی جائیں۔ سہل ممتنع سے مراد کلام میں اس طرح سادہ انداز بیان اختیار کرنا کہ شعر کو پڑھ کر ہی اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، مزید تشریح یا الفاظ معنی جانچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور یہ حالی کی شاعری کی اہم خصوصیت تھی۔ سادگی، اصلیت اور جوش، انہوں نے شاعری کی 3 خصوصیت بتائی تھیں، سادگی ہو، اصلیت ہو یعنی اصل ہو جو کچھ بھی لکھیں، اور اس میں سادگی بھی ہو اور اس میں جوش جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ معلم تھے چونکہ حالی
اینگلو عربک کالج میں وہاں ملازمت سے جب وہ فارغ ہوئے تو مستقل طور پہ پانی پت میں سکونت اختیار کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ 1904 میں۔ اور حالی کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ یہ 2022 یا 2021 کے PPSC لیکچرر اردو کے پیپر میں نے دیکھا تھا کہ حالی کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ 1914 میں، 31 دسمبر 1914 میں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں حالی کیوں پڑھا رہی ہے جبکہ FPSC لیکچرر اردو کا جو سلیبس 2023 کا شیئر کیا گیا اس میں تو حالی ہے ہی نہیں، اس میں مسدس حالی ہے۔ جب مسدس حالی ہے تو اس کے شاعر، اس کے مصنف کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ، اس تصنیف سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، کہاں تھے ہم؟ حالی کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں وفات پائی۔ سر سید جس تحریک کے علمبردار تھے، یعنی تحریک علی گڑھ کے سر سید علمبردار تھے، تو حالی اس کے نقیب تھے۔ نقیب کے کیا معنی ہے؟ نقیب کے لغوی معنی ہے کسی قوم کا یا کسی ادارے کا سربراہ۔ علی گڑھ تحریک کے علمبردار تھے سر سید، اور حالی اس کے نقیب تھے، یعنی اس کے خاص بندے تھے اس تحریک کے، اس کے معاملات تحریک کے حالی دیکھتے تھے۔ سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جوہر عطا کیے، اردو نثر کو یعنی شاعری کے جو متوازی لفظ ہوتا ہے نثر ہوتا ہے، شاعری کا الٹ مترادف اس کا، شاعری کی ضد ہے نثر۔ سادہ انداز بیاں، یہ جو آپ لوگوں کو میں لیکچر پڑھا رہی ہوں یہ نثر میں ہے، جبکہ شعر جو ہوتا ہے اس میں کلام کو موزوں کیا جاتا ہے، مصروں کو ترتیب دی جاتی ہے۔ نثر میں سادہ انداز بیان ہوتا ہے۔ یہ موسٹلی کینڈیڈیٹس کو، بلکہ سبھی کو پتہ ہوگا، لیکن میں پھر بھی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح سے پڑھاؤں کہ کینڈیڈیٹ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یہی سوچ کے پڑھاتی ہوں میں۔ شاید ہو سکتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو نہ ہو پتہ، بعض اوقات آسان چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اسٹوڈنٹس غور نہیں کرتے اور وہی آگے ڈیفائن کرنے میں انٹرویو میں انہیں دشواری ہو جاتی ہے، جنہیں آسان سمجھ کے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جوہر عطا کیے، حالی کے مرصع قلم نے انہیں چمکایا۔ قلم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، مرصع کیا ہوتا ہے؟ مرصع سے مراد جس میں جوہر جڑے ہوئے ہوں، جوہر والا، کمالات والا۔ مرصع قلم یعنی جوہر، کمال و جوہر والا قلم۔ حالی کے کمالات والے قلم نے سر سید احمد خان کی نثر کو چمکا دیا تھا۔ کیسے؟ حیات جاوید لکھی تھی سوانح عمری سر سید احمد خان کی مولانا الطاف حسین حالی نے، اور جس کو پڑھ کے سر سید کی لکھی تھی حیات جاوید حالی نے، شاید میں نے الٹ بول دیا، جس کو پڑھ کے سر سید کی شخصیت مزید نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اردو ادب کو صحیح ادبی رنگ سے آشنا کیا، بلکہ آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید، سوانح نگاری، انشا پردازی اور وقتی مسائل پر بے تکان اظہار خیال کرنے کے بہترین نمونے یادگار چھوڑے ہیں۔ ان کی تصانیف ہیں ہمارے پاس نیچے ڈیٹیل سے، لیکن ان کی تمام امپورٹنٹ تصانیف کا بریف سا میں انٹروڈیوس کروا دوں گی نیکسٹ لیکچر میں۔ آج صرف میں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں، یا اس طرح کوشش کریں گے، کیونکہ ساری تصانیف کو ایک ساتھ اگر آپ رٹیں گے تو آپ کو دشواری ہوگی، 1 by 1 تمام تصانیف کو ایک لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے۔ تذکرہ رحمانیہ لکھا انہوں نے، تذکرہ کیا ہوتا ہے لاسٹ لیکچر میں سمجھا چکی ہوں، مولانا عبدالرحمن کی وفات پر یہ چھپی تھی۔ یادگار غالب ان کی مشہور تصنیف ہے، اگر غالب کو مکمل پڑھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یادگار غالب کو پڑھ لیا کریں۔ اس کتاب نے غالب کو آب حیات کے مقابل اصل مقام سے روشناس کرایا۔ آب حیات تذکرہ ہے محمد حسین آزاد کا،
جس میں انہوں نے شعراء اور ادیبوں کا ذکر کیا ہے، ان کی نجی و ادبی زندگی پر، اور آب حیات میں غالب کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن ایک کتاب، ایک تذکرہ آب حیات، اس میں بہت سارے شعراء کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے وہ مختصر ہے۔ لیکن جو یادگار غالب ہے وہ صرف غالب کی سوانح عمری ہے، اس لیے اس میں غالب کی مکمل ڈیٹیل ہے۔ جہاں جہاں غالب کی شخصیت کی تشنگی رہ جاتی ہے آب حیات کو پڑھنے سے، اس کی کمی یادگار غالب میں جا کر پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حیات جاوید، یہ سر سید احمد خان کے متعلق لکھی ہے، مولانا الطاف حسین علی نے۔ ان کا فنی و فکری تجزیہ، ان کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ویسے مسدس علی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے کیونکہ ٹاپک آپ لوگوں کا وہی ہے، لیکن باقی تمام تصانیف کو بھی تھوڑا تھوڑا ڈسکس کر لیں گے۔ نیکسٹ ہے مضامین حالی، جس میں حالی کے مضامین ہیں، مقالات حالی جس میں حالی کے مقالات ہیں، مکاتیب حالی جس میں حالی کے تحریر کردہ خطوط ہیں، اور تنقیدی ان کی کتب ہے، مقدمہ شعر و شاعری۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری پر پہلی تنقیدی تصنیف ہے۔ دیوان حالی، دیوان سے مراد وہ مجموعہ کلام جس میں کسی بھی شاعر کی تمام غزلیں ہوں۔ کلیات سے مراد جس میں تمام مجموعہ کلام ہو۔ مجموعہ نظم حالی، ضمیمہ اردو کلیات حالی۔ حالی کے کلیات، اردو کلیات کا ضمیمہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے لٹریچر والوں کو، اردو لٹریچر، ہسٹری آف اردو لٹریچر، اردو زبان کی تاریخ والوں کو پڑھایا تھا، شاید آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہو۔ ضمیمہ سے مراد جب بھی کوئی مقالہ لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 500 اوراق کا ایک مقالہ لکھنا ہے، تو اس میں 480 پیجز پہ آپ لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی نجی و ادبی زندگی پر آپ نے مقالہ لکھنا ہے، تو آپ ان کی نجی زندگی، ان کا تعارف، ان کی تعلیم، ان کی تصانیف اور ان کا شاعری کے ادوار، ان کی تمام امپورٹنٹ غزلیں، نظمیں، ان کے نظریات، ایوری تھنگ جو بھی آپ کے ٹاپک کا حصہ ہوں گے انہیں کور کریں گے۔ 500 پیجز کا مقالہ لکھنا ہے تو 480 پیجز میں۔ باقی کے جو 20 پیجز ہوں گے اس میں آپ اقبال کی تصاویر لگوائیں گے، اقبال کب کہاں تھے، اگر کہیں کوئی اخبار میں تصویر مل جاتی ہے یا ان کے کسی ایوارڈ کی تصویر آپ کو مل جاتی ہے تو وہ آپ کاٹ کے لگا دیں گے۔ اس طرح کی کچھ تصانیف کی، ان کی کچھ یادگار چیزوں کی تصاویر۔ جب بھی کوئی آپ کا مقالہ چیک کرے گا ریسرچ کا، تو وہ سب سے پہلے آپ کا مقالہ سرسری دیکھیں گے، لیکن آپ کا ضمیمہ دیکھ کے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹوڈنٹ نے فلاں تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ ضمیمہ جات وہی لاسٹ والا حصہ ہوتا ہے جس میں تصویریں لگائی جاتی ہیں، یا آن لائن اگر مقالہ ہو تو حوالے کے لیے لنک بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں۔ تو چیک کرنے والا جو بھی ہوتا ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، پروفیسر وغیرہ، وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ بھائی اسٹوڈنٹ نے فلاں چیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اٹ مینس کہ اس نے ان چیزوں کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ جب اس نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے تبھی اسے پتہ چلا ہے کہ اقبال کو کون کون سے ایوارڈ ملے تھے اور ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، اقبال نے کہاں کہاں کس کنٹری کا کب سفر کیا تھا، اس طرح کی ریلیٹڈ تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی مواد مل جاتا ہے یا کوئی لنک شیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ چیک کرنے والے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے اتنی ڈیٹیل سے کور کیا ہے، اتنی ڈیٹیل سے مطالعہ کیا ہے اور ریسرچ کی ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں ضمیمہ جات۔ انتخاب کلام داغ، حالی نے اس پر کام شروع کیا مگر مکمل نہیں کر سکے تھے، جس کی تکمیل بعد میں سجاد حسین نے کی تھی۔ نوٹ کر لیں، انتخاب کلام داغ کی تکمیل کس نے کی تھی؟ سجاد حسین نے، کیونکہ حالی نے اسے سٹارٹ کیا تھا، مکمل نہ کر سکے تھے۔ تریاق مسموم حالی کی تصنیف ہے۔ طبقات الارض مسدس حالی جو مین ٹاپک ہے ہمارا۔ حیات سعدی سوانح عمری ہے شیخ سعدی کی جو حالی نے لکھی ہے۔ حیات جاوید سر سید کی سوانح عمری ہے۔ یادگار غالب کی سوانح عمری ہے، اور غالب نے 3 سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ حیات سعدی اردو ادب کی پہلی سوانح عمری ہے۔
مقدمہ شعر و شاعری تنقیدی کتاب ہے حالی کی، جو اردو شاعری کی تنقید پر پہلی کتاب ہے۔ حب الوطن ان کی نظم ہے۔ برکھا رت بھی ان کی نظم ہے۔ منطق پر ایک رسالہ لکھا جو 1854 میں تلف ہو گیا تھا کیونکہ حالات ناسازگار تھے۔ اس وقت شعراء اور ادیبوں کی تصانیف تلف کر لی جاتی تھی۔ طبقات الارض کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا جو مبادی جیولوجی پر تھا۔ اس کا موضوع تھا جیولوجی اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اصول فارسی پر ان کی ایک تصنیف ہے، مذہبیات پر ہے، مولود شریف پر ہے۔ تریاق مسموم پادری عماد الدین کی تصنیف کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ پادری امام الدین کی تصنیف کے جواب میں تریاق مسموم لکھی تھی حالی نے۔ رسالہ لکھا تھا ایک خیر المواعظ شوابد الالہام، اور اسے مرتب کیا تھا ڈاکٹر افتخار شفیع، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور نے۔ اخلاقیات ایک تصنیف ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تصانیف تھی لیکن جو ان کی مشہور ہیں وہ 3 سوانح عمریہ ہیں۔ ایک مقدمہ شعر و شاعری ہے، مولود شریف ہے، تریاق مسموم ہے اور مسدس حالی ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد دیوان حالی بھی ہے امپورٹنٹ۔ مجالس النساء حالی کی تصنیف ہے، لاہور میں لکھی گئی۔ یہ اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس یعنی طالبات کے لیے انہوں نے لکھی تھی، نام سے بھی ظاہر ہے، اور جس پر انہیں 400 روپے انعام ملا تھا سرکار کی جانب سے، اور برسوں یہ نصاب میں شامل رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھی تھی سوانح حکیم ناصر خسرو کی، اور حیات سعدی تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید حالی سے ریلیٹڈ نوٹس ڈسکس کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔